औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 21 से शुरू करेंगे। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। ऐ लोगो, इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुमको पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ। इस आयत में तमाम इंसानों को दावत दी गई है कि अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले जो लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं उन सब को पैदा किया, ताकि तुम बच जाओ, अज़ाब जहन्नम से बच जाओ, दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बच जाओ। इसमें इंसान की तख्लीक का मकसद बयान किया गया है कि इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है, क्योंकि इंसान पर सबसे बड़ा हक़ अल्लाह का है। अल्लाह उसका खालिक और मालिक है। इबादत क्या है? इबादत है झुकना, मोहब्बत और ताज़ीम के साथ झुकना, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना। हर वो काम जो हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही सिर्फ इसलिए किया कि हमारी इबादत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम, तुम अपने आप को मेरी इबादत के लिए फ़ारिग कर लो, मैं तुम्हारे दिल को बेनियाज़ी से भर दूँगा और तुम्हारा फ़क्र दूर कर दूँगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे दिल को मशगूल कर दूँगा और इसके बावजूद तुम्हारा फ़क्र दूर नहीं होगा। तमाम रसूलों की दावत भी यही है कि एक अल्लाह की इबादत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम रसूल सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौमों की तरफ आए, जबकि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी और कामिल रसूल हैं, जिनकी दावत आफाकी है। आपने तमाम इंसानों को एक रब की इबादत के लिए कहा कि सिर्फ़ वही माबूद हक़ है, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन, और जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया और आसमान को छत बनाया। व अनज़ल मिनस्समाइ माअन, और आसमान से पानी बरसाया। फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, और इससे तुम्हारे लिए फल बतौर रिज़्क़ पैदा किए। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून, बस तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, हालांकि तुम जानते हो। तो यहाँ पर अल्लाह की इबादत वाजिब होने की वजह बताई गई है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नेमतें पैदा की हैं। ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श बनाया जिसमें तुम चलते फिरते, भागते दौड़ते, सोते जागते हो, खाते पीते हो, घर बनाते हो। और आसमान को छत बनाया जिसकी वजह से तुम ज़मीन में सुकून महसूस करते हो। और आसमान से अल्लाह बारिश बरसाता है जिससे ज़मीन में फसलें और फल बतौर रिज़्क़ पैदा होते हैं। तो इसलिए तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, किसी को उसका मद्दे मुकाबिल ना बनाओ। अहले अरब इस बात को मानते थे कि कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, लेकिन उनके जो देवी और देवता थे उन्हें वो समझते थे कि वो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हैं, अल्लाह के महबूब हैं, लिहाजा ये शफात करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए इनसे कहा जा रहा है कि जब तुम जानते हो कि कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, तो अब किसी को इसके मद्दे मुकाबल ना बनाओ।
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ تو اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قرآن پاک میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ چیلنج موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم کو اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اپنے گواہوں کو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو پھر نہیں ہے، یہ دعویٰ صرف قرآن پاک کا ہے۔ کیسا دو ٹوک انداز ہے کہ تم قرآن جیسا کلام نہیں بنا پاؤ گے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ جہنم کے ایندھن کے طور پر پتھروں کا خاص ذکر کیا گیا ہے۔ جہنم کی زمین پتھروں کی ہے، وہ بھی گندھک کے پتھر۔ جب جلتے ہیں تو بہت اسمیل آتی ہے، لہٰذا جہنم کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی، اور جو انسان کفر کی حالت میں اس دنیا سے جائیں گے وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انسانوں سے آگ نکلے گی کیونکہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں شک کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اس کا کتنا بھیانک انجام ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ تو اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قرآن پاک میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ چیلنج موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم کو اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اپنے گواہوں کو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ چیلنج اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ انداز دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے، یہ دعویٰ صرف قرآن پاک کا ہے۔ کیسا دو ٹوک انداز ہے کہ تم قرآن جیسا کلام نہیں بنا پاؤ گے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ جہنم کے ایندھن کے طور پر پتھروں کا خاص ذکر کیا گیا ہے۔ جہنم کی زمین پتھروں کی ہے، وہ بھی گندھک کے پتھر۔ جب جلتے ہیں تو بہت اسمیل آتی ہے، لہٰذا جہنم کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی، اور جو انسان کفر کی حالت میں اس دنیا سے جائیں گے وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انسانوں سے آگ نکلے گی کیونکہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں شک کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اس کا کتنا بھیانک انجام ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات اور بشارت دے دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انا لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور جب بھی دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ان کے لیے جنت میں پاک باز بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ بشارت دیجیے ایمان والوں کو کہ ان کے ایمان کا بہت اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں جہاں برے اعمال پر عذاب جہنم سے ڈرایا گیا ہے وہیں مومنین کو خوشخبریاں بھی دی گئی ہیں کہ ان کے نیک اعمال کا بہت اچھا بہت خوبصورت بدلہ دیا جائے گا۔ ان کو ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ باغات انہی نہروں سے سراب ہوں گے۔ اہل جنت کو جب پہلی ضیافت دی جائے گی اس میں انہیں وہی پھل پیش کیے جائیں گے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، مثلا انگور، انار، کھجور وغیرہ۔ تو اہل جنت کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں کھاتے آئے ہیں، لیکن جب انہیں چکھیں گے تو زمین آسمان کا فرق پائیں گے۔ ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ پھل وہی ہوں گے لیکن ہر بار ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها اور یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس مثال کا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔ کفار کی طرف سے قرآن کے بارے میں کئی اعتراضات اٹھائے جاتے رہے۔ وہ اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے جو قرآن نے انہیں دیا تھا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لیکن خام خواہ کے اور اعتراضات اٹھاتے رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اعتراض کی وضاحت کی ہے۔ کفار کہتے تھے کہ قرآن مجید میں کبھی مکھی، کبھی مکڑی اور کبھی مچھر جیسی حقیر چیزوں کی مثال دی جاتی ہے، چنانچہ یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں ہے۔ یہاں اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی شرم یا عار کی بات نہیں ہے کہ وہ مچھر کی یا مکڑی کی یا مکھی کی مثال بیان کرے یا اس سے کوئی بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی صاحب ایمان لوگ کسی چھوٹی یا بڑی مثال سے شک میں نہیں پڑتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مثالیں سچی ہیں۔ اور جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس مثال کا؟ ان مثالوں کی وجہ سے جو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے
اور بہت سے لوگ ان حقیر مثالوں سے راہ راست پر آ جاتے ہیں، وہ قرآن سے ہدایت پا لیتے ہیں۔ اللہ گمراہی میں صرف انہیں مبتلا کرتا ہے جن میں سرکشی ہے، تکبر ہے۔ اللہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اگلی آیت میں فاسقوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان عالم ارواح میں عہد ہوا تھا جو تمام انسانی ارواح نے کیا تھا اپنے رب کے ساتھ۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آ چکے ہیں اور جو بھی قیامت تک آنے والے ہیں اس عہد کے وقت موجود تھے، لیکن صرف ارواح کی شکل میں، جسم موجود نہیں تھے۔ انسان کا روحانی وجود مکمل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا تھا، بلا، کیوں نہیں۔ تو یہ جو فاسق نافرمان لوگ ہیں، سرکش ہیں، انہوں نے اس عہد کو توڑا اور اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق سمجھنے کی بجائے خود حاکم بن بیٹھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے اور اپنے اور رب بنا لیے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ انسان اپنے ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دو طرح کے تعلقات جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جبکہ ایک تعلق ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، جسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسے اپنا خالق اور مالک اور حاکم سمجھو اور خود اس کے بندے بن جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ انسانوں کا حق یہ ہے کہ سب آپس میں مل کر بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو اس ضمن میں سب سے اہم ترین صلہ رحمی ہے، اور فاسقین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ انہیں قطع کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی اطاعت سے باغی ہو جائیں اور ایک دوسرے کا حق مارنے لگیں تو اس کا نتیجہ فساد فی الارض کی صورت میں نکلتا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے کفر کرتے ہو، کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اس آیت میں بہت گہری حکمت اور فلسفے کی بات کی گئی ہے، وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، یعنی انسان کی تخلیق اول عالم ارواح میں صرف ارواح کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ ان ارواح سے عہد لیا گیا، الستُ بربکم، پھر انہیں سلا دیا گیا۔ یہ گویا ہماری پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے۔ پھر انسان کی تخلیق کا مرحلہ آیا اور جسم میں روح پھونکی گئی اور زندگی عطا کی گئی۔ اب ہمیں جو موت آئے گی یہ ہماری دوسری موت ہوگی۔ اس کے نتیجے میں ہمارا جسم وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، یعنی مٹی میں، اور روح بھی وہیں چلی جائے گی جہاں سے آئی تھی، یعنی عالم ارواح میں۔
پھر روز قیامت ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو ہم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اس نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی کی ساری نعمتیں عطا کی۔ پھر اس کے بعد وہ دوبارہ ہمیں موت دے گا اور پھر روز قیامت دوبارہ زندہ کرے گا۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں یاد کروا رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ نہ صرف زمین بنائی بلکہ آسمان بنایا، صرف ایک نہیں 7 آسمان بنائے۔ تو کیا یہ زمین آسمان بغیر کسی خالق کے بن گئے؟ نہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ ہی ان کا خالق ہے اور مالک ہے۔ تو ہم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ جو ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔